नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफ़िल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। जी हाँ, वही महफ़िल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफ़साने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफ़साना खुर्शीद। आइए सुनते हैं खुर्शीद। हम दिल्ली में थे, मेरा बच्चा बीमार था। मैंने पड़ोस के डॉक्टर कापड़िया को बुलाया। वो एक कुबड़ा आदमी था, बहुत पस्त कद, लेकिन बेहद शरीफ। उसने मेरे बच्चे का बड़े अच्छे तरीके पर इलाज किया। उसको फीस दी तो उसने कबूल ना की। यूँ तो पारसी था, लेकिन बड़ी शुस्ता और रफ्ता उर्दू बोलता था, इसलिए कि वो दिल्ली में पैदा हुआ था और तालीम उसने वहीं हासिल की थी। हमारे सामने के फ्लैट पे मिस्टर खेशवाला रहता था, ये भी पारसी था। उसी के ज़रिए हमने डॉक्टर कापड़िया को बुलाया था। 3-4 मरतबा हमारे यहाँ आया तो उससे हमारे ताल्लुकात बढ़ गए। डॉक्टर के यहाँ मेरा और मेरी बीवी का आना जाना शुरू हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने हमारी मुलाकात अपने लड़के से कराई। उसका नाम साविक कपाड़िया था। वो बहुत ही मिलनसार आदमी था, रंग बेहद जर्द, ऐसा लगता था कि उसमें खून है ही नहीं। सिंगर मशीन कंपनी में मुलाजिम था, गालिबन 5 या 600 रुपये माहवार पाता था। बहुत साफ सुथरा रहता था। उसका घर जो हमारे घर से कुछ फासले पर था, बहुत नफासत से सजा हुआ था। मजा लगे गर्दो गुबार का एक जर्रा भी कहीं नजर आ जाए। जब मैं और मेरी बीवी शाम को उनके यहाँ जाते तो वो और उसकी बीवी खुर्शीद, जिसको पारसियों की ज़बान में खुर्शीद कहा जाता है, बड़े तपाक से पेश आते और हमारी खूब खातिर तवाज़ो करते। खुर्शीद यानी खुर्शीद लंबे कद की औरत थी। आम पारसियों की तरह उसकी नाक बदनुमा नहीं थी, लेकिन खूबसूरत भी नहीं थी। मोटी पकौड़ा ऐसी नाक थी, लेकिन रंग सफ़ेद था, इसलिए गवारा हो जाता था। बाल कटे हुए थे, चेहरा गोल था, खुशपोश थी, इसलिए अच्छी लगती थी। मेरी बीवी से चंद मुलाकातों में दोस्ती हो गई, चुनांचे हम उसके यहाँ अक्सर जाने लगे। वो दोनों मियाँ बीवी भी हर दूसरे तीसरे रोज़ हमारे यहाँ आ जाते और देर तक बैठे रहते। हम भी जब साबिक के यहाँ गए, एक सिख को वहाँ देखा। ये सिख एक तनोमंद आदमी था, खुश खल्क। साबिक ने मुझे बताया कि सरदार जोरावर सिंह उसका बचपन का दोस्त है। दोनों इकट्ठे पढ़ते थे, एक साथ उन्होंने बीए पास किया, लेकिन शक्ल सूरत के एतबार से सरदार जोरावर सिंह साबिक के मुकाबले में ज़्यादा मुअम्मर नज़र आता था। साबिक शायद खून की कमी के बायस बहुत ही छोटा मालूम होता था। ऐसा लगता था कि उसकी उम्र 18 बरस से ज़्यादा नहीं, लेकिन सरदार जोरावर सिंह 40 के ऊपर मालूम होता था। सरदार जोरावर सिंह कुंवारा था, जंग का ज़माना था। उसने गवर्नमेंट से कई ठेके ले रखे थे। उसका बाप बहुत पुराना गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था, लेकिन बाप बेटे में बनती नहीं थी। सरदार जोरावर सिंह आज़ाद ख्याल था, लेकिन वो अपने बाप ही के साथ रहता था, जैसे वो छोटा सा बच्चा है। उसकी वजह ये थी कि वो माँ का इकलौता लड़का था। 3 लड़कियाँ थीं, वो अपने घर में आबाद हो चुकी थी। अब उसकी ख्वाहिश थी कि वो शादी कर ले और उसे कलेजे को ठंडक पहुँचाए, मगर वो इसके मुतालिक बात करने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने एक दफ़ा से दरियाफ्त किया, अरे सरदार साहब, आप शादी क्यों नहीं करते? उसने मूँछों के अंदर हंसकर जवाब दिया, करूँगा, इतनी जल्दी क्या है? मैंने पूछा, आपकी उम्र क्या है? उसने कहा, आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल के मुताबिक आपकी उम्र गालिबन 40 होगी। सरदार जोरावर सिंह मुस्कुराया, आपका अंदाज़ा गलत है।
آپ فرمائیے آپ کی عمر کیا ہے؟ سردار زوراور سنگھ پھر مسکرایا. میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں عمر کے لحاظ سے بھی. میں ابھی پرسوں 29 اگست کو 25 برس کا ہوا ہوں. میں نے اپنے غلط اندازے کی معافی چاہی، لیکن آپ کی شکل و صورت سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی عمر 25 ہے. سردار زوراور سنگھ ہنسا. میں سکھ ہوں اور بڑا غیر معمولی سکھ. یہ کہہ کر اس نے غور سے مجھے دیکھا. منٹو صاحب آپ حجامت کیوں نہیں کراتے؟ اتنے بڑے بالوں سے آپ کو وحشت نہیں ہوتی؟ میں نے گردن پر ہاتھ پھیرا. بال واقعی بہت بڑے ہوئے تھے. غالباً 3 مہینے ہو گئے تھے جب میں نے بال کٹوائے تھے. سردار زوراور سنگھ نے بات کی تو مجھے سر پر ایک بوجھ سا محسوس ہوا. ارے یاد ہی نہیں رہا. اب آپ نے کہا ہے تو مجھے وحشت محسوس ہوتی ہے. خدا معلوم مجھے بال کٹوانے یاد نہیں رہتے. یہ سلسلہ ہے ہی کچھ واہیات. 1 گھنٹہ نائی کے سامنے سر نوڑائے بیٹھے رہو، وہ اپنی خرافات بکتا رہے اور آپ مجبوراً کان سمیٹے سنتے رہیں. فلاں ایکٹریس کا بہت ہی تگڑا، فلاں ایکٹریس ایسی ہے، فلاں ایکٹریس ویسی ہے، امریکہ نے ایٹم بم ایجاد کر لیا ہے، روس کے پاس اس کا بہت ہی تگڑا جواب موجود ہے. یہ اٹلی کون ہے اور وہ مسولینی کہاں گیا؟ اب میں اگر اسے کہوں کہ جہنم میں گیا ہے تو وہ ضرور پوچھے گا کہ صاحب کیسے گیا، کس راستے سے گیا، کون سے جہنم میں گیا. میری اتنی لمبی چوڑی بات سن کر سردار زوراور سنگھ نے اپنی سفید پگڑی اتاری. مجھے سخت حیرت ہوئی، اس لیے کہ اس کے کیس ندارت تھے. ان کے بجائے ہلکے خشخشی بال تھے، لیکن وہ پگڑی کچھ انداز سے باندھتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے کیس ہیں اور ثابت و سالم ہیں. بڑی صفائی سے پگڑی اتار کر اس نے میری تپائی پر رکھی اور مسکرا کر کہا، میں تو اس سے بڑے بال کبھی برداشت کر ہی نہیں سکتا. میں نے اس کے بالوں کے متعلق کوئی بات نہ کی، اس لیے کہ میں نے مناسب خیال نہ کیا. اس نے بھی ان کے متعلق صرف اتنا کہا تھا، میں تو اس سے بڑے بال کبھی برداشت نہیں کر سکتا. اس کے بعد گفتگو کا موضوع بدل دیا اور کہا، منٹو صاحب خورشید کے لیے آپ کچھ کیجیے. میں کچھ نہ سمجھا. کون خورشید؟ سردار زوراور سنگھ نے پگڑی اٹھا کر اپنے سر پر رکھی. خورشید کاپڑیا کے لیے. میں ان کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس کو گانے کا بہت شوق ہے. مجھے معلوم نہیں تھا کہ خورشید گاتی ہے. کیسا گاتی ہے؟ سردار زوراور سنگھ نے خورشید کی گائیکی کے بارے میں اتنی تعریف کی کہ مجھے یہ سب مبالغہ معلوم ہوا. منٹو صاحب بہت اچھی آواز پائی ہے، خصوصاً ٹھبری ایسی اچھی گاتی ہے کہ آپ وجد میں آ جائیں. آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ خان صاحب عبد الکریم کو سن رہے ہیں. اور لطف یہ کہ خورشید نے کسی کی شاگردی نہیں کی، بس جو ملا ہے قدرت سے ملا ہے. آج شام کو آئیے، مسز منٹو بھی ضرور تشریف لیں. میں خورشید کو بلاؤں گا، آپ ذرا اسے سنیے گا. میں نے کہا ضرور ضرور، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ گاتی ہیں. سردار زوراور سنگھ نے سفارش کے طور پر کہا، آپ ریڈیو اسٹیشن میں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ خورشید کو ہر مہینے کچھ پروگرام مل جایا کریں. روپے کی اس کو خواہش نہیں ہے، لیکن اگر ان کو پروگرام ملے تو معاوضہ بھی ضرور ملے گا. گورنمنٹ ان کا معاوضہ کس کھاتے میں ڈالے گی؟ یہ سن کر سردار زوراور سنگھ مسکرا دیا. تو ٹھیک ہے، لیکن اسے پروگرام ضرور دلوائیے گا. مجھے یقین ہے کہ اسے سننے والے بہت پسند کریں گے. اس گفتگو کے تیسرے روز ہم سابق کے یہاں گئے. وہ موجود نہیں تھا، لیکن ڈرائنگ روم میں سردار زوراور سنگھ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا. پارسیوں میں سگریٹ پینا منع ہے، سکھ بھی سگریٹ نہیں پیتے،
لیکن وہ بڑے اطمینان اور ٹھاٹھ سے کش پہ کش لے رہا تھا۔ میں اور میری بیوی کمرے میں داخل ہوئے تو اس نے سگریٹ پینا بند کر دیا۔ ایش ٹرے میں اس کی گردن مروڑ کر اس نے ہمیں خالص اسلامی انداز میں سلام کیا اور کہا، خورشید کی طبیعت آج کچھ ناساز ہے۔ خورشید کچھ دیر کے بعد آئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت قطعاً ناساز نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے اپنے موٹے ہونٹوں پر مسکراہٹ پیدا کر کے کہا، ذرا زکام تھا۔ مگر اس کو زکام نہیں تھا۔ سردار زوراور سنگھ نے بڑے زوردار انداز میں خورشید سے اس کا حال پوچھا۔ زکام کے لیے کم از کم 10 دوائیں تجویز کی، 5 ڈاکٹروں کے حوالے دیے، مگر وہ خاموش رہی، جیسے وہ اس قسم کی بکواس سننے کی عادی ہے۔ مجھ سے اور میری بیوی سے اس نے معذرت چاہی۔ سردار زوراور سنگھ سے کچھ دیر مذاق کیا اور ہم سے چند منٹ کی رخصت لے کر جیسے وہ اس قسم کی بکواس سننے کی عادی ہے۔ اتنے میں خورشید کا خاوند ساوک کاپڑیا آ گیا۔ دفتر میں کام کی زیادتی کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی تھی۔ مجھ سے اور میری بیوی سے اس نے معذرت چاہی۔ سردار زوراور سنگھ سے کچھ دیر مذاق کیا اور ہم سے چند منٹ کی رخصت لے کر اندر چلا گیا، اس لیے کہ اسے اپنی بچی کو دیکھنا تھا۔ اس کی پہلوٹی کی بچی بہت پیاری تھی۔ میاں بیوی کی بس یہی ایک اولاد تھی، قریباً 1.5 برس کی تھی۔ رنگ باپ کی طرح زرد، کچھ نقش مارک پر تھے، باقی معلوم نہیں کس کے تھے۔ بہت ہنسمکھ تھی۔ ساوک اس کو گود میں اٹھا کر لایا اور ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ اس کو اپنی بچی سے بے حد پیار تھا۔ دفتر سے واپس آ کر وہ سارا وقت اس کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ میرا خیال ہے قریب ہر ہفتے وہ اس کے لیے کھلونے لاتا۔ شیشوں والی بڑی الماری تھی جو ان کھلونوں سے بھری ہوئی تھی۔ سردار زوراور سنگھ کے متعلق بات چھڑی تو ساوک نے اس کی بہت تعریف کی۔ اس نے مجھ سے اور میری بیوی سے کہا، سردار زوراور میرا بہت پرانا دوست ہے، ہم دونوں لگوٹی ہیں، دونوں اکٹھے پڑھا کرتے تھے، پہلی جماعت سے لے کر اب تک۔ ہم دونوں ہر روز ایک دوسرے سے ملتے رہے ہیں۔ بعض اوقات تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اسکول ہی میں پڑھ رہے ہیں۔ سردار زوراور سنگھ مسکراتا رہا۔ اس کے سر پر سکھوں کی بہت بڑی پگڑی تھی، مگر مجھے اس کے ہوتے ہوئے اس کے سر کے خشخشی بال نظر آ رہے تھے اور اپنے سر پر اپنے بالوں کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ سردار زوراور سنگھ کے پہم اصرار پر خورشید نے باجا منگایا اور ہمیں گانا سنایا۔ وہ کنسولی تھی، لیکن خورشید، اس کے خاوند اور سردار زوراور سنگھ کی خاطر مجھے اس کے گانے کی مجبوراً تعریف کرنا پڑی۔ میں نے صرف اتنا کہا، ماشاء اللہ آپ خوب گاتی ہیں۔ سردار زوراور سنگھ نے بڑے زور سے تالی بجائی اور کہا، خورشید آج تو تم نے کمال کر دیا۔ اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا، اس کو آفتاب موسیقی کا خطاب مل چکا ہے منٹو صاحب۔ میں نے تو کچھ نہ کہا، لیکن میری بیوی نے پوچھا، کب؟ سردار زوراور سنگھ نے کہا، ارے اخبار کا وہ کٹنگ لانا۔ خورشید اخبار کا کٹنگ لائی۔ کوئی خوشامدی قسم کا رپورٹر تھا جس نے 6 مہینے پہلے ایک پرائیویٹ محفل میں خورشید کا گانا سن کر اسے آفتاب موسیقی کا خطاب دیا تھا۔ میں یہ کٹنگ پڑھ کر مسکرایا اور شرارتاً خورشید سے کہا، آپ کا یہ خطاب غلط ہے۔ سردار زوراور سنگھ نے مجھ سے پوچھا، کیوں؟ میں نے پھر شرارتاً کہا، عورت کے لیے آفتاب نہیں، آفتابہ ہونا چاہیے۔ خورشید صاحبہ آفتاب موسیقی نہیں، آفتابہ موسیقی ہیں۔ میرا مذاق سب کے سر پر سے گزر گیا۔ میں نے خدا کا شکر کیا، کیونکہ یہ مذاق کرنے کے بعد میں نے فوراً ہی سوچا تھا کہ اور کوئی نہیں، سردار زوراور سنگھ ضرور اس کو سمجھ جائے گا۔ مگر وہ مسکرایا۔ یہ اخبار والے ہمیشہ غلط زبان لکھتے ہیں، آفتاب کی جگہ آفتابہ ہونا چاہیے تھا، آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں۔ میں نے اور کچھ نہ کہا، اس لیے کہ مجھے احساس تھا کہ کہیں میرا مذاق
فاش نہ ہو جائے۔ سابق کچھ اور ہی خیالات میں غرق تھا۔ اس کو سردار زوراور سنگھ کی دوستی کے واقعات یاد آ رہے تھے۔ مسٹر منٹو ایسا دوست مجھے کبھی نہیں ملے گا۔ اس نے ہمیشہ میری مدد کی ہے، ہمیشہ میرے ساتھ انتہائی خلوص برتا ہے۔ پچھلے دنوں میں اسپتال میں بیمار تھا، اس نے نرسوں سے بڑھ کر میری خدمت کی، میرے گھر بار کا خیال رکھا۔ خورشید اکیلی گھبرا جاتی، مگر اس نے ہر طرح اس کی دلجوئی کی، میری بچی کو گھنٹوں کھلاتا رہا۔ اس کے علاوہ میرے پاس بیٹھ کر کئی اخبار پڑھ کر سناتا رہا۔ میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر سردار زوراور سنگھ مسکرایا اور خورشید سے مخاطب ہوا۔ خورشید، آج تمہارا خاوند بڑا سینٹیمنٹل ہو رہا ہے۔ میں نے کیا کیا تھا جو میری اتنی تعریف کر رہا ہے؟ سابق نے کہا، بکواس نہ کرو، تمہاری تعریف میں کر ہی نہیں سکتا، صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری دوستی پر مجھے ناز ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بچپن سے لے کر اب تک تم ایک سے رہے ہو اور میرے ساتھ تمہارا سلوک میں کبھی فرق نہیں آیا۔ میں نے سردار زوراور سنگھ کی طرف دیکھا، وہ یہ تعریفی کلمات یوں سن رہا تھا جیسے ریڈیو سے خبر ہے۔ جب سابق بول چکا تو اس نے مجھ سے پوچھا، خورشید کو پروگرام مل جائیں گے نا؟ میں نے چونک کر جواب دیا، جی میں کوشش کروں گا۔ سردار زوراور سنگھ نے حیرت سے کہا، کوشش؟ یعنی ان کے لیے پروگرام حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی؟ آپ بھی کمال کرتے۔ کل صبح ان کو اپنے ساتھ لے جائیے۔ میرا خیال ہے کہ ان کا گانا سنتے ہی میوزک ڈائریکٹر اسی مہینے میں ان کو کم از کم 2 پروگرام دے دے گا۔ میں نے اس کے دل چکنی مناسب نہ سمجھی اور کہا، یقیناً۔ لیکن خورشید نے سردار زوراور سنگھ سے کہا، میں صبح نہیں جا سکتی، بیبی صبح کو میرے بغیر گھر میں نہیں رہ سکتی، دوپہر کو البتہ جا سکتی ہوں۔ سردار زوراور سنگھ مجھ سے مخاطب ہوا، منٹو صاحب، واقعی بچی اس کو صبح بہت تنگ کرتی ہے، میں کسی روز خورشید کو دوپہر کے وقت ریڈیو اسٹیشن لے آؤں گا۔ خورشید کو دوپہر کے وقت ریڈیو اسٹیشن لانے کی نوبت نہ آئی، کیونکہ میں نے دوسرے روز ہی ایک دم ارادہ کر لیا کہ میں دلی چھوڑ کر بمبئی چلا جاؤں گا۔ چنانچہ میں اسے اگلے دن استعفیٰ دے کر بمبئی روانہ ہو گیا۔ میری بیوی مجھ سے کچھ دن بعد چلی آئی۔ ہم مسز خورشید کپاڑیا اور سردار زوراور سنگھ کو بھول گئے۔ میں ایک فلم کمپنی میں ملازم تھا۔ بیماری کے باعث اتفاق سے ایک روز میں وہاں نہ گیا۔ دوسرے روز وہاں پہنچا تو گیٹ کیپر نے مجھے ایک کاغذ دیا کہ کل ایک صاحب آپ سے ملنے آئے تھے اور یہ دے گئے ہیں۔ میں نے رکا پڑا۔ سردار زوراور سنگھ کا تھا۔ مختصر سی تحریر تھی، میں اور میری بیوی آپ سے ملنے آئے مگر آپ موجود نہیں تھے۔ ہم تاج محل ہوٹل میں ٹھہرے، اگر آپ تشریف لائیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی، مسز منٹو کو ضرور ساتھ لائیے گا۔ کمرے کا نمبر وغیرہ درج تھا۔ میں اور میری بیوی اس شام ٹیکسی میں تاج محل ہوٹل گئے۔ کمرہ تلاش کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ سردار زوراور سنگھ وہاں موجود تھا۔ ہم جب اندر کمرے میں داخل ہوئے تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے خشخشی بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ بڑے اتفاق سے ملا۔ میری بیوی اس کی بیوی کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھی۔ چنانچہ اس نے پوچھا، سردار صاحب آپ کی مسز کہاں ہیں؟ سردار زوراور سنگھ مسکرایا، ابھی آتی ہیں، باتھ روم میں۔ اس نے یہ کہا اور دوسرے کمرے سے خورشید نمودار ہوئی۔ میری بیوی اٹھ کر اس سے گلے ملی اور سب سے پہلا سوال اس سے یہ کیا، بچی کیسی ہے خورشید؟ خورشید نے جواب دیا، اچھی ہے۔ پھر میری بیوی نے اس سے پوچھا، سابق کہاں ہے؟ خورشید نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب وہ اور میری بیوی پاس پاس بیٹھ گئیں
تو میں نے سردار زوراور سنگھ سے پوچھا، سردار صاحب آپ اپنی بیوی کو تو باہر نکالیے۔ سردار زوراور سنگھ مسکرایا، خورشید کی طرف دیکھ کر اس نے کہا، خورشید میری بیوی کو باہر نکالو۔ خورشید میری بیوی سے مخاطب ہو کر مسکرائی، میں نے سردار زوراور سنگھ سے شادی کر لی ہے، ہم یہاں ہنی مون منانے آئے ہیں۔ میری بیوی نے یہ سنا تو اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا کہے، اٹھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلیے سعادت صاحب، اور ہم کمرے سے باہر تھے۔ خدا معلوم سردار زوراور سنگھ اور خورشید نے ہماری اس بدتمیزی کے متعلق کیا کہا ہوگا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔